आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इस बात में कोई शक नहीं कि चीन पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त है जो हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ा नजर आया। चीन ने एशिया से यूरोप तक अपने माशी फैलाव के लिए पाकिस्तान को बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा बनाया और पाकिस्तान ने भी सीपैक के तहत रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट और स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के अलावा बिजली के मुतादिद मंसूबों को मुल्की मईशत का गेम चेंजर समझा। लेकिन बदकिस्मती कहा जाए या हुकूमती नाअहली जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, बल्कि सीपैक के तहत बिजली के कारखाने यानी IPPs का माली बोझ अब कतई नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है और फैसले की घड़ी आ पहुंची है कि सीपैक से छुटकारा हासिल किया जाए या इसे अब एक नया जन्म देना होगा। दरअसल पाकिस्तान की मौजूदा मईशत सीपैक मंसूबों की भारी अदायगियों और IPPs की इस महंगी बिजली का बोझ अब नहीं उठा सकती। बज़ाहिर सीपैक के एनर्जी माहिदों से चीन को फ़ायदा और पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। जी हाँ, ये मंसूबे चीन के 75% कमर्शियल कर्ज़ों पर मुश्तमिल हैं, जिनमें रियासती गारंटी और मुबैना सख्त शराइत शामिल हैं। तमाम माहिदों में शरह सूद सरमायाकारी पर गारंटीड मुनाफा और कैपेसिटी पेमेंट डॉलराइज रिटर्न पर है। सिर्फ पिछले साल ही सीपैक पावर प्रोजेक्ट पर 868 अरब रुपयों की कैपेसिटी पेमेंट हमें देनी पड़ी। नवाज लीग की हुकूमत हो या PTI की हुकूमत, पिछले 9 साल में सीपैक के वाजिबात और अदायगियाँ हुकूमत के आसाब पर भारी बोझ बन चुकी हैं। तशवीशनाक बात है कि 90% चीनी कर्जों में पब्लिक या प्राइवेट फाइनेंसिंग रेट का कोई फ़र्क नहीं। इसीलिए देर आयस दुरुस्त आयद और अब वक्त आ गया है कि सीपैक के कर्जों पर नज़रसानी की जाए, लेकिन शायद चीनी कंपनीज अपने विंडफॉल मुनाफों में कभी यह नज़रसानी को तैयार नहीं। इसलिए बचत के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि चीन कर्ज अदायगी की मुद्दत बढ़ाकर शराइत में नरमी कर दे और दूसरा रास्ता यह है कि पाकिस्तान सीपैक IPPs की खरीदारी का खुद एहतमाम करे और इसका एक मंसूबा बनाए। कल हमें इंटरव्यूज़ में सीपैक उमूर के माहिर जनाब खालिद मंसूर, साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब का कहना था कि कई काबिल अमल तजावीज़ मौजूद हैं। फिक्रमंदी की बात यह है कि सीपैक के एनर्जी मंसूबों में हमारी डील चीन की हुकूमत की बजाय रियासती प्राइवेट कंपनीज से हुई है, जिनसे मुनाफे या सूद की शरह पर नज़रसानी कराना बहुत मुश्किल लग रहा है। कहा जाता है कि सीपैक के एनर्जी प्लांट्स और सोलर प्रोजेक्ट में महंगी तरीन बिजली बनने की वजह से इनकी प्राइवेटाइजेशन भी तकरीबन नामुमकिन है। पिछले 9 साल के दौरान हम अपने मुतादिद प्रोग्राम में इन खदशात का इजहार कर चुके हैं कि पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में करप्शन और बदइंतज़ामी के साथ सीपैक के IPPs ने भी मुल्की मईशत की चूल्हे हिला दी हैं। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे खदशात दुरुस्त साबित हो चुके हैं। एक बार फिर से इंतहाई अहम मौजू पर आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। पहले इसके लिए हमें बीजिंग से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फजलुर रहमान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पाकिस्तान काउंसिल ऑन चाइना के। बीजिंग से हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप बीजिंग में हैं, आपके इल्म में होगी ये बात कि पाकिस्तान में इस वक्त ये एक आम तासुर हो गया है, एक बज़ाहिर कंसेंसस सा बनता नज़र आ रहा है हुकूमती सतह पर भी कि पाकिस्तान अब किसी भी सूरत जो उसको वाजिबुल अदायगियाँ हैं चीन की, ज़ाहिर है कि बहुत अफसोस की बात है कि हम वो करने की पोजीशन में नहीं है। हम इन IPPs के हवाले से ख़ास तौर पे हमने फिक्स्ड एक बहुत ही हाई रेटेड 17% का इंटरेस्ट देना है या प्रॉफिट देने हैं, वो हम नहीं दे सकते। हम ये कैपेसिटी पेमेंट्स हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। जो चाहे आके चेक कर ले, पाकिस्तान की ये सकत नहीं है। मगर क्या वजह है कि चीन में फ़िलहाल इसकी अंडरस्टैंडिंग नज़र नहीं आ रही और पाकिस्तान इस मामले में एक बंद गली में खड़ा नज़र आ रहा है? देखें जी, मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कामरान साहब के इस वक्त जो है पाकिस्तान को अपनी जो सीपैक पॉलिसी है उसकी रिकैलिब्रेशन की सख्त ज़रूरत है, इसलिए कि चीज़ें जो हैं वो दिन ब दिन हाथ से निकलती जा रही हैं। IPPs तो एक इशू है, लेकिन इसके अलावा सीपैक के और बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनका कि इसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। फिलहाल जो है वो चीनी हुकूमत की तरफ से जो है पाकिस्तान को कोऑपरेशन की जो है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी में मुआवनत की जो है वो पेशकश अपनी जगह मौजूद है, लेकिन चीन को एंगेज करने के लिए हमारे पास मेरा ख्याल है उतनी कैपेसिटी या वो कैलिबर जो है वो इस वक्त हमारी लीडरशिप में मुझे नजर नहीं आ रहा है जो कि चीनियों को एंगेज करें। जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजिट था चीन में, उसके यहाँ पे जो इम्प्रेशंस हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। उसके अंदर बहुत ज्यादा बातचीत तो जो है वो अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो हाईलाइट करने में हुई,
बजाय इसके कि आप चीनियों को जो है वो कन्विंस करें कि इस वक्त हमारी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें वो हमें कैसे जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट में भी जो है वो मलबा जो है वो इधर से उधर जो है वो शिफ्ट होता रहा, लेकिन कोई ऐसी प्रपोजल, कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई जिसकी वजह से चीनी इन्वेस्टर्स जो है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। डॉक्टर साहब, तो मेरे ख्याल में एक जो है हमारे यहाँ सोच की तब्दीली है। और जी ये डॉक्टर शहबाज अली साहब, साहब ने मुझे सिर्फ ये फरमाइए कि क्या इसका कोई हल निकल सकता है? जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि सीपैक के मामलात में हमारी हुकूमत, हमारा ख़जाना, हमारी मईशत एक बंद गली में खड़ी है। हम सबसे पहली चीज़ तो हमें वाजिबुल अदा अदायगियाँ करनी है जो कि बढ़ती चली जा रही हैं, अब नाकाबिल बर्दाश्त है। हमारा ख़जाना, हमारी मईशत उसको बोझ उठा ही नहीं सकती, वो अब हम दे ही नहीं सकते। क्या चीन इस पर कोई हमारी बात सुनने को तैयार है? फिर ये कैपेसिटी पेमेंट्स और वो जो शराइत जब ये मंसूबे बने थे उस वक्त जो हम पर लागू की गई थी या जो हमने बहरहाल मानी थी, वो भी हम उसको पूरा नहीं कर सकते। दूसरी जानिब एक और बहुत कलीदी मामला है, वो चीनियों की सिक्योरिटी का मामला है। आपके भी इल्म में है, सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान पर जो दहशत गर्दी का दबाव है उसमें सीपैक की पाकिस्तान की सीपैक में शमूलियत भी एक वजह शामिल है। चीन के साथ जो ताल्लुकात दुनिया में जो मसाइल हैं वो भी उसमें शामिल हैं। ये एक पूरी बंद गली की तर्जुमानी है डॉक्टर साहब, डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, और इसकी उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता जब तक कि चीन हमारी इस पूरी सूरत हाल को तस्लीम ना करे और हमारे साथ इस मामले पे खड़े ना हो। बिल्कुल ये इट गोज़ विदाउट सेइंग कि इसमें बेपनाह हमारी गलतियां हैं, लेकिन हम अब ऐसी जगह पे खड़े हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। जी, ऐसी सूरत हाल में तो जो है वो नेगोशिएशन इज द बेस्ट सोल्यूशन। हमें इनके साथ जो है वो चीनी हकाम के साथ जो है वो मिलकर बैठकर ये चीजें जो हैं वो एक्सप्लेन करनी चाहिए। और दूसरी ये कि यहाँ पे एक ये भी इंप्रेशन है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा इकोनॉमिक सूरत हाल है और जो IPPs के जो इश्यूज हैं, इसके अंदर IMF का भी जो है वो बहुत ज्यादा अमल दखल है टैरिफ्स को कंट्रोल करने में और टैरिफ्स को जो है वो ऊपर लेके जाने में, जिसकी वजह से जो है वो अवाम के ऊपर जो इनडायरेक्ट बोझ पड़ रहा है, उसकी वजह से जो एक अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई है, वो भी चीनियों के लिए जो है एक फिक्रमंदी की जो है वो वजह बनी हुई है। तो ये एक बड़ा गंभीर मसला है। इसके अंदर जो है वो मेरा ख्याल है कि एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है और तमाम पार्टीज जो हैं वो मिलकर जो है वो अप्रोच करें इस मामले को और इसका कोई हल तलाश करने के लिए। मेरा ख्याल है कि जो मुआशी माहिरीन हैं वो शायद इस सिलसिले में, या जो एनर्जी के माहिरीन हैं वो कोई बेहतर सोल्यूशन दे सके। अभी तक जो सोल्यूशन चंद एक सामने नजर आए हैं कि जी हम अपना कोल इस्तेमाल कर लेते हैं और जो है वो जो इम्पोर्टेड कोल है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेकिन जब चीनियों से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि जी टेक्निकली ये फिजिबल नहीं है। जो हमारे कोल की क्वालिटी है वो तकरीबन 2.5% जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट और दीगर जो मामलात हैं वो इनको फिजिबल जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एक बंद गली है और इसका कोई रास्ता बताया नजर नहीं आ रहा है। फरमाइएगा कि अच्छा एक चीज़ है जो कि इस किस्म की प्रॉब्लम के अंदर कोई भी बैंक फेस करता है, कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे ममालिक हो, वो करते हैं। और इन मामलात में जब इस किस्म की एक बंद गली वाली सिचुएशन पैदा हो जाए, या जब जो भी इन्वेस्टमेंट है वो किसी डेड एंड पे चला जाए, तो एक सिंपल सी बात होती है कि वो डेट की रीप्रोफाइलिंग होती है और डेट को रीशेड्यूल किया जाता है। बार बार पाकिस्तान काफ़ी तवील अरसे से ये कह रहा है कि इसका पहली चीज़ तो हमें इस बात की ज़रूरत है, और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको सब्सक्राइब करेगा कि हमारा डेट को रीप्रोफाइल कर दिया जाए, इसको 10 साल से 20 साल कर दिया जाए, ताकि ये कि ये गाड़ी का सिलसिला चलेगा तो आगाज़ हो। मगर इस पर भी हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस चाइना से नहीं मिला है। उसमें पॉजिटिव रिस्पांस ना मिलने की शायद एक बड़ी वजह यह है कि उनको पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो भी किसी दुरुस्त सिमत में जाती नजर नहीं आ रही है। तो पाकिस्तान की कैपेसिटी जो है 20 साल के बाद भी ये कर्जा अदा करने की अगर उनको नजर नहीं आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि वो रिलक्टेंट होंगे इसको जो है वो रीशेड्यूल करने में या इसको जो है रीनेगोशिएट करने में। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये तमाम इसके साथ साथ जो है जो तमाम कसूर क्या पाकिस्तान का है, क्योंकि इस दौरान हमने देखा कि कोविड की सिचुएशन भी आई थी। इस कोविड की सिचुएशन में चीन ने तकरीबन 2 साल के लिए, 2 साल से ज़्यादा अरसे के लिए अपने मुल्क को बंद कर दिया था, तमाम दुनिया से बंद कर दिया था, और उसने बहुत इम्पैक्ट किया। जो कि सीपैक का हमारा दूसरे फेज़ आनी थी, उसमें हमारी कनेक्टिविटी, हमारा बातचीत, फ़िज़िकल कोई कांटेक्ट नहीं होना, वो तमाम चीज़ें जो हैं
اس میں تو پاکستان کا کوئی قصور نہیں، اور اس نے بھی بہت ہی نقصان پہنچایا ہے اس منصوبے کو ایک بہت ہی کرٹیکل موقع کے اوپر. تو اس کی بھی ہمیں ایمپیتھی درکار ہے چین سے نا، کہ وہاں پر بھی کوئی اس حوالے سے ہماری جو تکالیف ہے اس سے اس کا احساس ہمیں نظر آئے. دیکھیں اس کا احساس چین کو ضرور نظر آئے گا، لیکن چین میں جو تاثر پایا جا رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان کی جو ایک ڈرفٹ ہے ٹورڈز دی ویسٹ، وہ چینی انٹرسٹ کو جو ہے وہ ڈیمیج کرتا ہوا جو ہے وہ یہاں پہ نظر آتا ہے. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو ہم نے یہ ایک پالیسی رکھی ہے کہ ہم تمام ممالک کے ساتھ جو ہے وہ بہترین تعلقات رکھیں گے، تو شاید یہ ایسی صورتحال میں جبکہ ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹ ڈیپینڈنس جو ہے وہ یو ایس کے اوپر ہے، اور ہماری جو فائنینشیل سپورٹ ہے اور جو ہماری سی پیک کی جو ضروریات ہیں انویسٹمنٹ کی وہ چین سے وابستہ ہیں، تو اس صورت میں ہمیں جو ہے لیکن سر آپ بہت آگاہ ہیں، آپ بہت عمدہ فیڈ بیک دے رہے ہیں چین سے، مگر یہ فرمائیے کہ چین میں اس بات کی آگاہی ہے نا کہ ہم بہرحال ہماری جو معاشی صورتحال ہے ہم آئی ایم ایف ڈیپینڈنٹ ہیں، اس میں ہمیں اور کہیں سے مدد نہیں ہے سوائے آئی ایم ایف کے. پاکستان کو کسی بھی ڈیفالٹ کی سچویشن سے معاشی صورتحال سے آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی نکالنے کا ذریعہ نہیں ہے. اس حوالے سے چین ہماری طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے. بہرحال ہمیں وہاں جانا ہے. ہماری ایکسپورٹس کا سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ کلیدی مرکز جو ہے، سب سے بڑا مرکز امریکہ ہے. آئی ایم ایف جو ہے وہ امریکہ اس کی سربراہی کرتا ہے. تو یہ ساری صورتحال کی اس کی بھی تو انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے کہ ہم اگر وہ کہیں کہ ویسٹ کی طرف آپ جھک رہے ہیں تو ویسٹ سے ہم آئی ایم ایف بھی لیں، ویسٹ کو ہم سب سے زیادہ ایکسپورٹ بھی کریں، اور ہم کہیں کہ ہم جیو اسٹریٹجکلی ہمارا سارا وزن جو ہے وہ چین کی گود میں ہے. یہ سمجھ میں آنے والی بات تو نہیں ہے. جی نہیں، ایسا تو چینی بھی ہرگز نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ ایک ٹائم تھا آج سے ایک دہائی پہلے تک جبکہ چین جو ہے وہ باقاعدہ سپورٹ کرتا تھا اس بات کی کہ پاکستان کو ویسٹ سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، اور پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے وہ بڑا کروشل سمجھتا تھا جو ویسٹرن کنیکشنز ہیں، انگیجمنٹ ہے پاکستان کی. لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر جو ہے کلیئرٹی مانگ رہے ہیں، اور وہ کلیئرٹی جو ہے وہ ہم اپنے جو ڈیول سٹینڈرڈز ہم نے اپنائے ہوئے ہیں اپنی بہت سی پالیسیوں میں، وہ ان کو جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہے. تو اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ ایک بڑے ہائی لیول پہ ایکچولی آپ کو یاد ہوگا کامران صاحب کہ ہماری جو پرانی گزشتہ لیڈرشپ تھی ٹریڈیشنل، وہ چینی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے ان کی بڑی ایک ہائی لیول پہ انگیجمنٹ ہوتی تھی اور بہت ڈیپ انگیجمنٹ ہوتی تھی. ابھی وہ سلسلہ نہیں رہا، وہ سلسلہ بڑا منقطع ہو گیا ہے اور اس کے اندر بہت سے گیپس آ گئے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ شاید یہ ہے کہ ہمارے ملک میں چین کے سسٹم کو سمجھنے کی، چین کے تھنکنگ کو سمجھنے کی جو ہے وہ کیپیسٹی بہت دن بدن لیمیٹڈ ہوتی جا رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فضل الرحمان، ہمارے ساتھ بیجنگ سے تھے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان کونسل آن چائنا. بہت عمدہ فیڈ بیک ہمیں چین میں جو اس وقت پرسپشن ہے ہمیں دے رہے تھے. اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں اور اب فوکس کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس آپشن کیا ہیں. اگر چین اس پہ نظر ثانی نہیں کرتا، اس شرائط پہ قائم رہتا ہے، سخت ترین شرائط پہ قائم رہتا ہے، ڈیٹری پروفائلنگ نہیں ہوتی، تو ہمارے پاس کیا آپشن ہے اس کا ذکر کریں گے اور اس کا جائزہ لیں گے، اور ہمیں وہ اس حوالے سے آپشنز ہمیں بتائیں گے سابق وزیر خزانہ مستلزم ماہر معیشت ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. تفصیل سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. پاک چین دوستی کے بنیاد ایک بڑا پیوٹ یعنی کہ سی پیک، اس کا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے، ایک بند گلی میں نظر آ رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان چین کو جو واجب الادا ادائیگیاں ہیں اس کی دینے کی سکت نہیں رکھتی. پاکستان کی معیشت، پاکستان کے خزانے میں اس بات کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہ ادائیگیاں کر سکے. دوسری جانب پاکستان کی معیشت، معاشی ترقی وہ اس مہنگی ترین بجلی کی متحمل نہیں ہو سکتی جس میں کہ 80 روپے فی یونٹ تک بجلی کی قیمت ہو چکی ہے. نہ پاکستان کے عوام، نہ پاکستان کا کاروبار. گویا کہ یہ سی پیک اور اس سے منسلک بجلی منصوبے اور پاکستان کا بجلی کا پورا سیکٹر ایک بند گلی کے اندر کھڑا ہوا ہے. اب اس معاملے کو چین کے ساتھ اٹھانا ہے، چین کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے، بات چیت ہو رہی ہے. اور ابھی ہم نے آپ کو ڈاکٹر فضل الرحمان سے جو کہ بیجنگ میں تھے، ہمیں چینی حکومت کا پورا موقف ہمارے سامنے رکھا، جس سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ چین کی ناراضگی برقرار ہے، اور بہرحال کسی بھی صورت کے اندر یہ نہیں لگتا کہ پاکستان کو وہ کنسیشن جو چین سے درکار ہیں وہ اس کو ماضی قریب میں مل جائیں. پاکستان کی بنیادی ضرورت یہ ہے، پہلی ضرورت یہ ہے کہ کسی صورت سے پاکستان کو ان قرضوں کی ادائیگی مؤخر کر دی جائے
یا پاکستان کا چائنیز ڈیٹ جو ہے وہ ری پروفائلنگ اس کی ہو جائے، 10 سال کے بجائے ہم 20 سال میں وہ دے سکیں. لگ نہیں رہا کہ چین ابھی فی الحال اس کے لیے تیار ہے. دوسری جانب پاکستان کے سی پیک کے حوالے سے صرف مسئلہ یہ ڈیٹ پروفائلنگ نہیں ہے بلکہ اور بھی مسائل ہیں بڑے سنگین. کیپیسٹی پیمنٹ، 17% ڈالرائز ریٹرن اور یہ تمام معاملات جس نے اس پورے منصوبے کو بند گلی میں کھڑے کر دیا ہے. واضح طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان آپشنز دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے اب اس صورتحال سے نمٹا جائے، جس میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ سی پیک کے تحت ان آئی پی پیز کو پاکستان خود لے لے، خود خرید لے، اس کے لیے منصوبہ بنائے اور کم از کم جو 17% ڈالرائز ریٹرن ہے، کیپیسٹی پیمنٹس ہیں اور یہ تمام جو اس کی فائنینشیل چارجز ہیں، اس سے کسی صورت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. اس پر ایک مستند و ماہرانہ رائے حاصل کریں گے اور اس کے لیے سی پیک معاملات کے علاوہ معاشی امور کے 2 بار پاکستان کے وزیر خزانہ بھی رہ چکے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سی پیک اس وقت ایک بند گلی میں کھڑا ہے، اس کا مستقبل. اب ہم آپشنز دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. چین سے ابھی تک ہمیں کوئی بہت ہی ڈیسائسو قسم کا پازیٹیو رسپانس نہیں ملا ہے. یہ وجہ اس کی متعدد وجوہات ہیں. اب ہم اپنے آپشنز کو غور کر رہے ہیں. ذرا آپ نظر ڈالیں کہ پاکستان کے پاس اس صورتحال میں کیا آپشنز ہیں. شکریہ کامران بھائی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ ہم دینا چھوڑ دیں اور ان آئی پی پیز کو، تو یہ یاد رکھیے گا کہ 450 ارب روپیہ ہم جو سرکولر ڈیٹ کے 2200 ارب روپیہ دیتے ہیں، اس میں سے 450 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نیوکلیئر پلانٹس کے دیتے ہیں. اور اس وقت بھی جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ایک نیوکلیئر پلانٹ چشمہ 5 بن رہا ہے. تو اگر ہم نیوکلیئر کے پیسے دینا چھوڑ دیں گے تو چائنا کیا کنٹینیو کرے گا 5واں نیوکلیئر چشمہ 5 کو؟ اور یہ نیوکلیئر پلانٹس جو تھے وہ ہم نے بہت سارے اسٹریٹجک ریزنز کی وجہ سے بھی لیے ہوئے تھے، تو کیا اس کے پیسے نہیں دینے چاہیے؟ اسی طرح ہائیڈل ہے 282 ارب روپیہ آپ کو ہائیڈل کا دینا پڑتا ہے. وہ سارے کے سارا چین کا تو نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی آپ مومن ڈیم بھی بنوا رہے ہیں اور دیامیر بادشاہ بھی بنا رہے ہیں جس کی فائنینسنگ آپ کو نہیں ہے. اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کے پیسے نہیں دیں گے تو آپ کو مومن ڈیم کی اور دیامیر بادشاہ کی آگے کون کنسٹرکشن کر کے دے گا؟ امپورٹڈ کول پہ اور لوکل کول پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک آدھ کول کا پلانٹ زیادہ ہے، تقریباً 700 ارب روپے آپ کو دینے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جو 700 ارب روپے جو امپورٹڈ کول پہ دیتے ہیں، تو کول کی بجلی جو ہے وہ اتنی مہنگی نہیں ہے کمپیئر ٹو، مثال کے طور پہ ونڈ ہے، اس کی بجلی بہت مہنگی ہے، سولر کی بجلی بہت مہنگی ہے، بگاس کی بجلی بہت مہنگی ہے، نیوکلیئر کی بجلی بھی بہت مہنگی ہے. تو ہم کو صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم یہ پیسے نہیں دیں گے. جو آپ نے ایک بڑی اچھی تجویز کی ہے ابتدائیے میں اپنے دی ہے کہ بھئی ان کے آپ ٹرمز بڑھا دیجئے، اور یہ بالکل آئی تھنک کہ آپ بات کر سکتے ہیں چائنیز کمپنیز سے یا چائنیز گورنمنٹ سے کہ جو ہم کو اگلے 5-6 سال میں پیمنٹس کرنی ہے وہ ہم 8-9 سال میں پیمنٹ کر دیں گے. اس کی تھوڑی سی ٹرمز کو بڑھا دو تو تھوڑی سی آسانی ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ لیکن بھائی یہ بتائیے گا کہ خالی کہنے سے تو نہیں ہوگا نا، ہمارے پاس ایک پلان ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ری پروفائل اتنا کر دو کہ 5 سال کے بجائے ہم 8 سال میں دے دیں گے، مگر اس کے لیے ایک پلان چاہیے. یہ بھی فرمائیے کہ کیا یہ کوئی پلان ایسا ہو سکتا ہے جو کہ ہم 17% کم از کم ڈالرائز ریٹرن بھی دیتے رہیں، کیپیسٹی پیمنٹس بھی دیتے رہیں، 4.5% پلس لائبور انٹرسٹ پیمنٹ بھی کرتے رہیں؟ یہ کہاں سے کریں گے، کیسے کریں گے؟ وہ بھی خالی کہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہونے والا نا سر. اس کو ہم نے بہرحال ایک چائنیز بھی بولیں گے کہ ورکیبل پلان لاؤ، اور کیا اگر آپ ہوں تو کیا آپ ورکیبل پلان جو ہے وہ آپ ڈویبل دے سکتے ہیں؟ اور یہ جو پاکستان کی معیشت پہ 70 روپے اور 80 روپے کی 75 روپے یونٹ کی جو بجلی ہے، یہ عوام اور یہ کاروبار جو ہے کیا یہ مسلسل سہ سکتا ہے؟ سر دیکھیں کامران بھائی، اس سے پہلے کہ ہم چائنیز کو جا کے کہیں کہ ہم آپ کے پیسے نہیں دیں گے، تو ہم کو تھوڑی سی اپنی غلطیاں بھی سدھارنی چاہیے نا. اس وقت بھی جو ہے وہ آپ 4 سے 5 روپے خرچ کر رہے ہیں پر یونٹ بجلی کی ترسیل اور تقسیم میں، صرف امپلائی کاسٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو چوری ہو گئی، جو بجلی لائن لاس ہو گئی، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو آپ کے سی پی پی اے کا ڈسکوز کے جو امپلائیز ہیں وہ آپ کو 4 سے 5 روپے کاسٹ کر رہے ہیں. یہ بھی بہت زیادہ ہے میرے خیال سے. اس کے بعد یہ کہ ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جا رہے تھے.
ہم نے تو وہ بھی چائنیز کا قصور نہیں ہے، یہ ہماری پالیسی کا حکم ہے نا کہ ہم 30,000 میگا واٹ 32,000 میگا واٹ کی سمر میں ڈیمانڈ ہوتی ہے اور صرف 10,000 میگا واٹ کی ونٹر میں ڈیمانڈ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ یہ ہماری پالیسی کا حکم ہے نا کہ آج بھی سندھ کے اندر جو ونڈ پاور لگا ہے وہ آپ کو صفر میں بجلی دے رہا ہے، لیکن آپ اس سے لے نہیں پا رہے کیونکہ آپ کے پاس ٹرانسمیشن کیبل نہیں ہے۔ یہ چائنیز کا قصور تو نہیں ہے نا، یہ کسی اور کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو میرا اور آپ کا اور میرے ملک کا قصور ہے نا، ہمارے پالیسی میکرز کا قصور ہے، ہماری انتظامیہ کا قصور ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا۔ دیکھیں یہ تو بالکل ہے، مگر ہمارے پاس تو اب ٹائم نہیں ہے نا، اب تو یہ بالکل پہلے وہ ڈیفر تو ہو اور اس کے بعد کی بات ہو سکتی۔ دوسری چیز ایک اور بڑی کریٹیکل بات ہے جو ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ جی کہ چائنیز سیکیورٹی، چائنیز سٹیزنز کی آبویسلی ہماری اولین ذمہ داری ہے، مگر ہم تو ایک جنگ لڑ رہے ہیں نا دہشت گردی کی، اور اس کی ایک وجہ یہ سی پیک اور چین سے ہمارے تعلق بھی ہیں۔ ہمارے سارے جو اس معاملے کے ماہرین ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جو بوجھ ہم پر آ رہا ہے یا جو لڑائی ہم سے ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم چین کے ایک بڑے اتحادی ہیں۔ اب اس کی حوالے سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس میں کوئی چینی بھی بیچارہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں ہر روز، تو وہ بھی اس کو کسی کو خدا نخواستہ ایک بار پھر کچھ ہو گیا تو پھر یہ ایک کتنا بڑا ہمارے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ اب چین اس معاملے میں تو کسی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے، اور صحیح ہے نہیں ہے، لیکن ہم دیکھیں نا 50,000 لوگ لگا چکے ہیں، 50 کروڑ روپے پر ہفتہ اس سیکیورٹی پہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ اوور آل یہ پورا جو گیمبٹ ہے یہ ہمارا پورا سی پیک اور اس سے ریلیٹڈ، یہ ہم افورڈ ہی نہیں کر پا رہے سر، کہنے کو کہہ دیں۔ سر گزارش یہ ہے کہ یہ تو چائنیز کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا لانگ ٹرم پرسپیکٹو تھا اور کچھ مطلب یہ کہ بڑا انلائٹنڈ پرسپیکٹو تھا، ورنہ آپ نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد ساری ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ اپنے ہر لوگوں کو بلا لیا تھا باہر، تو چائنیز تو اتنی مرتبہ گوادر میں متعدد اٹیکس ہوئے ہیں، کراچی میں اٹیکس ہوئے ہیں، دیامیر کے پاس اٹیکس ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی چائنیز آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن یہ فرض تو ہمارا ہے نا، ہم اس لیے تو سی پیک سے نہیں نکل سکتے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ تمہارے اوپر اٹیک ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر چائنیز کے پاس جانا ہے تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ایک پلان لے کے جائیں کہ دیکھو تمہارے پیسے ہم تم کو دیں گے، 8 سال میں نہیں دے سکیں گے، 15 سال میں دے دیں گے، یہ بات آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ان سے کنسیشنل انٹرسٹ ریٹ تو انہوں نے پہلے دیا ہوا ہے، آپ مزید کنسیشنل انٹرسٹ ریٹ کی بات کریں۔ لیکن سر آپ یہ یاد رکھیے کہ 35% ہمارا لون چائنا سے ہے، 65% لون ہمارا، 10% لون سعودی عرب وغیرہ سے ہے، 8-10%، اور 55-60% لون ہمارا ویسٹرن کنٹریز سے ہے۔ مگر وہ ویسٹرن کنٹریز تو اگر ہم چائنا کو مرید الزام ٹھہراتے ہیں ہمارے ڈیٹ ٹریپ ہونے میں، تو پھر ویسٹرن کنٹریز بھی ہم کو ان سے ڈبل لون دیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی بات دیکھیے کہ آج بھی چائنا کے جو بینکس ہیں، وہ ایشین انفراسٹرکچر بینک، وہ آج بھی ہم کو لون دیتا ہے۔ سو مطلب اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ ہم جا کے اچانک جو ہے وہ کہہ دیں کہ ہم اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم اگر ابھی ہم اس بات پہ ہی فوکس کریں کہ جو ہمارے لیے اس وقت تو سسٹینیبل نہیں ہے نا، یہ تو ابھی ہم ایک مفروضے پہ بات کر رہے ہیں کہ چائنا ہمیں اپنے ڈیٹ کو ری پروفائل کر دے۔ دیکھیے ہمیں فیڈ بیک کوئی بہت پازیٹیو نہیں ہے، ابھی جو پرائم منسٹر گئے تھے اور وہاں سے واپس آئیں تو جو فیڈ بیک ہے اس میں وہ بالکل اس میں کہیں گنجائش فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ بتائیں کہ جو اب ہم آپشنز دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ہی آپشن بھی ہے کہ یہ چائنیز IPPs وغیرہ ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ پاکستان ایکوائر کرے اور اس کے لیے ایک ڈیٹ ریز کرے، اور پھر اس کے ذریعے کم از کم ہم جو یہ فائنینشیل چارجز ہیں، میسو فائنینشیل چارجز ہیں، اس سے تو کسی صورت سے جان چھڑائیں، اور اس آپشن کو ہم ایکسرسائز کیا ہم کر سکتے ہیں؟ سوری سر یہ نہیں کر سکتے معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ہم خرید لیں ان سے تو آپ کو ان کے پیسے دینے پڑیں گے، آپ کے پاس کس دینے کے تو پیسے نہیں ہیں، تو آپ نے کہا ڈیٹ ریز کریں۔ اس وقت آپ کو ڈیٹ کون دے گا؟ ایک مغربی ملک نے، ایک مغربی پرائیویٹ کمرشل بینک نے ہم کو $1 کا لون نہیں دیا ہے کتنے عرصے سے، 10-15 سال سے۔ اگر آپ کو کسی نے لون دیا ہے اس دوران کسی کمرشل بینک نے، تو چائنیز کمرشل بینکس نے دیا ہے، یا آپ کو مڈل ایسٹرن بینکس نے لون دیا ہے، اب مڈل ایسٹرن بینکوں نے بھی لون واپس لے لیے ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ماں سوائے اس کے کہ اگر ہم کسی کو کہیں سعودی عرب کو یا UAE کو یا کوئی اور کہ آپ آ کے چائنیز پلانٹس خرید لیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی یا پاکستانی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کا کوئی کنسورشیم خرید لے
ان کو اگر کوئی فورن ڈیٹ لے اور بہت ساری چیزیں اس کے سامنے ہم نے پلیج کروانی ہوں گی تو ہم کچھ لے سکتے ہیں، لیکن حکومت پاکستان اس وقت اگر بانڈ شانڈ اگر نکالے گا تو اتنے پیسوں کا بانڈ ہم نہیں نکال سکتے 15-20 بلین ڈالرز کا کہ جو ہم جس سے وسائل سے ہم یہ خرید سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک جو ہم نے کیا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے، ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دنیا میں کم ترین 9-9.5% کے قریب ہے، دکاندار تو دیتے ہی نہیں ہیں، اب ان پر بوجھ ہے اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام دکاندار وہ ریٹیلرز جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آ جائیں، اور اس پہ مزاحمت بھی ہو رہی ہے، کچھ اچھی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے۔ یہ بھی بہت اہم موضوع ہے ہماری معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کا، اس پر آج تفصیل سے بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بجٹ کے نفاذ کو آج 10 دن گزر گئے ہیں، جیسے جیسے فائنانس بل میں ٹیکس کی شقیں تہ در تہ کھل رہی ہیں، ویسے ویسے ہر شعبے کے چھکے چھوٹ رہے ہیں۔ انکم ٹیکس، کیپٹل گین ٹیکس، جنرل سیلز ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے علاوہ حکومت نے ہر خریداری پر ہر دکاندار کو اضافی ایڈوانس ٹیکس دینے کا بھی پابند بنا دیا ہے، جس کے مطابق نان فائلرز 2.5% اور فائلرز 0.5% اضافی ٹیکس ادا کریں گے، جبکہ ڈسٹریبیوٹرز، ہول سیلرز اور سپلائرز کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ خود دکانداروں کے ایک ایکٹیو فائلر ہونے کی جانچ پڑتال کریں اور اس کے مطابق انوائس سے ٹیکس منہا کر کے FBR میں جمع کرائیں۔ گویا اس ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس نے پورے FMCG سیکٹر کو ٹیکس ایجنٹ کے کردار میں دھکیل دیا ہے، اس لیے نہ دکاندار نہ ہی سپلائرز اس حکومتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں۔ فلاور ملز مالکان نے آج اسی حوالے سے احتجاجاً ملک بھر میں گندم کی پسائی اور آٹے کی سپلائی بند کر دی اور کل سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد آٹے کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ ہے۔ بجٹ میں 18% GST اور 55% تک مختلف ڈیوٹیز کے بعد آٹا، چینی، چاول، دالیں، گھی، کوکنگ آئل، خشک دودھ، ٹیٹرا پیک دودھ، مسالہ جات سمیت ان گنت اشیاء پہلے ہی مہنگی ہو چکی ہیں۔ یہ 2.5% اضافی ایڈوانس ٹیکس اس میں مزید اضافہ کرے گا مہنگائی میں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو شہباز شریف حکومت نے غیر رجسٹرڈ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ پہ لانے کی بجائے ان سے صرف 2.5% ایڈوانس ٹیکس لگا کر اپنی جان چھڑا لی ہے، اور اس سے ٹیکس کو جمع کرنے کی ذمہ داری بھی FBR کی بجائے سپلائرز پر ڈال دی گئی ہے۔ عجب صورتحال ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے لاہور جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد نعیم میر، چیف کوآرڈینیٹرز تاجر دوست اسکیم FBR، چیئرمین پاکستان سپریم کونسل آل پاکستان انجمن تاجران۔ بہت بہت شکریہ محمد نعیم میر صاحب، یہ بہت ساری آرگنائزیشنز کو آپ ریپرزینٹ کرتے، ذرا ہمارے ناظرین کو سمجھائیے کہ کیا مسئلہ ہے جس پہ پورے پاکستان کے یہ جو تاجران ہیں یہ سراپا احتجاج ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ بہرحال آپ کی کمیونٹی کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ اپنے آپ کو نہ رجسٹر کرتی ہے، نہ وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے، اور اب یہ حکومتی کوشش ہے تو اس کے خلاف آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، مگر آپ بتائیے کہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بات تو بڑی آپ نے درست کہی کہ تاجر جو ہیں وہ فائلرز نہیں ہیں، رجسٹرڈ نہیں ہیں، اور ان کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے ماضی میں بھی حکومت اور ریاست ہر طرح کی کوشش کرتی رہی لیکن ناکامی ہوئی، اور اس دفعہ بھی تاجر دوست اسکیم لانچ کی گئی ہے، اور ابھی تاجر دوست اسکیم میں رجسٹریشن کا عمل جاری ہے، اور ابھی تاجر دوست اسکیم کے ٹیکسیشن کا مرحلہ جو ہے وہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا، اور اس پر مشاورتی عمل تاجران کی تنظیموں کے ساتھ جاری ہے، اور بڑا میراتھن قسم کے اجلاس ہوئے ہیں اس میں، اور کئی گھنٹوں کے مشاورتی اجلاس ہوئے ہیں جس کو چیئرمین FBR نے خود بھی ہیڈ کیا ہے، بلکہ انہوں نے ہی ہیڈ کیا، ہم تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ بات یہ ہے کہ اب تاجروں کے پاس بھی ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے کوئی ایسا ایک متفقہ فارمولہ نہیں جسے FBR یا ریاست اختیار کر سکے۔ اب FBR نے ایک انڈیکیٹو انکم کا فارمولہ اپنایا ہے جو پراپرٹی کی ویلیویشن ٹیبل کو بنیاد بنا کر کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ایک پرپوز ڈاکومنٹ جو ہے وہ تاجر تنظیموں کو دیا جانا ہے۔ شاید آج رات کو وہ پرپوز ڈاکومنٹ جو ہے وہ نکل آئے گا، جہاں ہر شہر میں ہر مارکیٹ کی سطح پر ایک انڈیکیٹو انکم نکالی جائے گی ہر تاجر کی، اور اس کو بتا دیا جائے گا کہ تمہاری دکان پر یہ ایڈوانس ٹیکس ہے۔ اب اصل مسئلہ صرف یہ ہی نہیں ہے، ایک اور مسئلہ بہت بڑا پیدا ہو گیا، وہ یہ کہ پوری سپلائی چین میں جب 2.5% کی شرح سے ود ہولڈنگ ٹیکس ریٹیلر پہ لگا دیا گیا ہے، جو سپلائرز جو ہیں وہ ان کا کاٹیں گے اگر وہ نان رجسٹرڈ ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے
کہ کسی بھی طریقے سے ان تاجروں کو رجسٹرڈ کیا جائے اور فائلر بنایا جائے. اب اگر دیکھا جائے تو جو موجودہ ہمارا نظام ہے جس میں نارمل ٹیکس رجیم کے تحت اگر ٹیکس ریٹرن جمع کروا کے فائلر بننا ہے تو وہ تو بہت کمپلیکیٹڈ اور مشکل ہے. اس کو تو چھوٹے تاجر جو ہیں کسی صورت میر صاحب قبول یہ نہیں بتائیے، کریں گے. دیکھیے یہ کوئی طریقہ یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی نظام بنایا جائے جس سے کہ تاجر رجسٹر ہو سکے. کون سا قوم کے لیے نظام ہوتا ہے؟ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اپنا ریٹرن فائل کریں اور جیسے پوری قوم کر رہی ہے تاجر بھی ویسے کریں. آپ کے لیے ایک ایپ نکال دی، آپ کے لیے اور دوسری سہولتیں دے دی، مگر اصل بات تو یہ ہے نا کہ آپ کی برادری اپنے آپ کو رجسٹر کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ سے کہا گیا کہ آپ کے بجلی کے بل پہ ہم ایک ٹیکس لگا دیں گے، وہ بھی آپ نے نہیں مانا. کسی بھی صورت میں آپ کیوں کوئی خصوصی آپ کے لیے کیا انتظام کیا جائے؟ آپ ٹیکس دینے کے پابند ہیں، آپ ٹیکس دیں، اس کا بڑا سمپل نظام ہے. اس میں کوئی ایسی تو بات نہیں جیسے پوری قوم ٹیکس دے رہی ہے ایسے آپ لوگ بھی ٹیکس دیں. دیکھیں جی، ایڈوانس ٹیکسز کی مد میں تو بہت سے ٹیکسز تاجر ادا کر رہے ہیں، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شمار اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے. اور ٹیکس ریٹرن فائل کرنا جو ہے یہ خود ایک کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے. یہ بالکل اس طرح نہیں ہے جس طرح کسی نوکری پیشہ فرد کی ٹیکس ریٹرن فائل ہو جائے آسانی کے ساتھ. اس میں بہت سے مسائل ہیں. اب ہم نے اس کو سادہ اور آسان بھی کر دیا ہے. میں آپ کو یہ اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ اس کو سادہ سمپلیفائڈ ایک پیجر کی ٹیکس ریٹرن اردو میں بنا دی گئی ہے، اور وہ بھی میرا خیال ہے آج کل ہی میں جو ہے وہ ایشو ہو جائے گی اور FBR کے پورٹل پہ آ جائے گی. تو چیزیں تو ساری اب کی جا رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایپ بن گئی جیسے آپ نے کہا، اور آسان ایپ بن گئی، وکیلوں سے اور ان کی فیسوں سے نجات ہو گئی، کمپلائنس ایکسپنس جو ہیں ان سے نجات ہو گئی. تو میرا خیال ہے اب کوئی جواز نہیں رہا ریٹیلرز کے لیے کہ وہ ٹیکس نیٹ کا حصہ نہ بنے. اور اس سلسلے میں ہم نے تو ملک گیر کیمپین جو ہے وہ لانچ کی ہے، اور تاجر دوست اسکیم کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسی کے تحت تاجروں کو ہم رجسٹرڈ کریں گے. اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو ہمیں حکم دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی جب تک آخری ریٹیلر رجسٹرڈ نہیں ہو جائے گا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ تھمے گا نہیں. اور اب تاجر برادری کو بھی سوچنا ہے، ان کے لیڈران کو بھی سوچنا ہے کہ اب ایسا نہیں چلے گا، بیکاز اگر ایسا چلے گا تو یہ ملک نہیں چلے گا. بہت اچھی بات کی میر صاحب. مگر یہ فرمائیے گا کہ اب اگر یہ تمام رجسٹریشن وغیرہ ہو جائے تو آپ لوگ پراپر فائلر ہو جائیں گے، تو یہ جو ایڈوانس ٹیکس جو اس وقت مسئلہ کھڑا ہوا ہے 2.5% والا کہ نان فائلر سے وہ لینا ہے، یہ تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے نا. جو میں نے بھی مارکیٹ سے پتہ کیا ہے، اس سے تو چھٹکارا ہو جائے گا نا جب ایک بار رجسٹر ہو جائیں گے، پھر یہ چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں گی. جی بالکل بجا کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے ہم کوشاں ہیں کہ یہ 2.5% کی شرح بہت زیادہ شرح ہے. آپ دیکھیں یہ آپ کو کہنے میں تو 2.5% کہنے میں تو شاید بہت تھوڑی لگتی ہے، بٹ جب ہم اپنے بزنس کے پروفٹ اینڈ لاس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ بہت بڑی شرح بن جاتی ہے. اب یہ اگر اس کا ہوگا کیا، اس کا بوجھ جو ہے یا تو مینوفیکچرر جو ہے وہ برداشت کرے گا اگر تاجر رجسٹرڈ نہیں ہوں گے، یا قیمت کو بڑھانا پڑے گا اس پروڈکٹ کی تو پھر یہ کنزیومر برداشت کرے گا. تو یہ تو بات کسی طرح بھی قرینہ انصاف نہیں ہے. یہ ٹیکس جو ہے یہ تاجر کو دینا ہے، اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ 0.5% کی شرح سے یہ ٹیکس بھرے اور وہ بشرطے کہ وہ فائلر ہو، تو تاجر کو بھی اس پر سوچ بچار کرنی ہوگی، بیکاز اس کے لیے بھی کاروبار فیزیبل نہیں رہے گا. بیکاز اگر اس کی ساتھ اس کا کمپٹیشن میں ایک ساتھ دکاندار بیٹھا ہے اور وہ فائلر ہے اور وہ نان فائلر ہے، تو اس کو اس کے اور اس کے ٹیکس میں اگر 2% کا فرق ہوگا تو کاروبار کرنا نان فائلر کے لیے اس کمپٹیشن کے دور پہ ویسے بھی بہت مشکل ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ کیا آپ کی کمیونیکیشن ہے FBR کے ساتھ کہ فی الحال اس کو ایڈوانس ٹیکس والی چیز کو کچھ ہفتوں کے لیے روک دیا جائے تاکہ یہ پروسیس آپ کوئکلی کمپلیٹ کر لیں، تمام ریٹیلرز جو ہیں رجسٹر ہو جائیں؟ اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر 2.5% ہوگا تو وہ پاس آن ہو جائے گا نا، وہ تو پھر کنزیومر بیچارہ کہاں تک دے گا. پہلی GST جو ہے وہ بڑھ چکی ہے 3%، تمام چیزوں پہ ویسی قیمتیں بڑھ چکی ہیں. تو اب اس میں کوئی آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے FBR کے ساتھ؟ دیکھیں ہم نے تو FBR کو یہی مشورہ دیا تھا کہ فوری طور پہ جو سادہ انکم ٹیکس ریٹرن کا فارم ہے اس کو آپ جاری کریں، اور ہم تاجروں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کریں کہ 15 سے 20 دنوں کے اندر اندر، یا کم سے کم یہ جولائی کا پورا مہینہ جو ہے اس کے اندر ہم تاجروں کی میکسیمم تعداد جو ہے اس کو رجسٹرڈ کر لیں اور ان کو فائلر بنا دیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک وہ چیز ہماری تھرو نہیں ہوئی،
اور اسی طرح چیمبرز اور فیڈریشن جو ہیں وہ بھی جو ہے ان کے عہدیداران بھی ہیں، انہوں نے فائنانس منسٹر سے ملاقات بھی کی ہے اور وہ بھی ایف بی آر پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ اس ٹیکس کو یا کم کیا جائے یا ختم کیا جائے، کیونکہ کامران صاحب ہوا پتہ کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ پہلے یہ ٹیکس شروع میں چند سیکٹرز پہ تھا اور ابھی پچھلے سال جو ہے یہ 20 سیکٹرز پہ یہ ٹیکس لاگو ہوا تھا، 236 جی اور ایچ کے نام سے اسے ہم منسوب کرتے ہیں۔ تو لیکن اب اس بجٹ میں ہوا ہے کہ ہر تاجر کی ہر پرچیز پر، یعنی ہر مینوفیکچرر اور ہر امپورٹر، کمرشل امپورٹر جس نے آگے سپلائی چین کو بحال کرنا ہے، جو سورس ہے اس کو اب یہ ٹیکس جو ہے وہ کاٹنا ہے، منہا کرنا ہے اپنی سیلز سے، یعنی اس کی جو سیلز ہیں وہ تاجر کی پرچیز ہیں۔ اب یا تاجر کی پرچیز مہنگی ہوگی یا وہ امپورٹر برداشت کرے گا، مینوفیکچرر برداشت کرے گا یا وہ کنزیومر پر پاس کرے گا۔ اس کے اندر جڑ کے اندر تو صرف ایک بات ہے نا، جو حکومت کی اب آخری کوشش اور کاوش یہ ہے جس میں کہ اب کوئی واپسی کی گنجائش نہیں ہے کہ ہر تاجر کو، ہر دکاندار کو رجسٹر ہونا ہے، اسے فائلر بننا ہے، اور یہ تمام چیزیں اسی کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ مگر میں آپ کی گفتگو سن کے پہلی بار مجھے تو یہ بڑا حوصلہ مل رہا ہے کہ آپ لوگ پوری ایک کوشش کر رہے ہیں کہ یہ عمل ہو جائے، جو کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور وہ ہو جائے گا تو تمام تاجر اگر فائلر ہو جاتے ہیں تو بڑی ایڈوانس ٹیکس وغیرہ اس سب سے چھٹکارا مل جائے گا، اور اس میں کوئی میرے خیال میں مذائقہ نہیں ہے۔ جہاں 70 سال یہ نہیں ہوا ہے، اگر 2-3 ہفتوں کے اندر یہ وقت دے دیا جائے تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ بات چیت آپ کی چل رہی ہے نا؟ جی ہماری یہ بات چیت چل رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو آنے والے چند دنوں میں 2 سے 4 دنوں کے اندر آپ کو کچھ اچھی نیوز اس حوالے سے ملیں گی۔ بٹ میرا میڈیا سے بھی یہ کہنا ہے یا درخواست ہے کہ اب میڈیا کو بھی تھوڑا سا ذمہ دار ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم تاجر ذمہ دار ہو گئے ہیں اور ہم 75-76 سالوں بعد اگر ہم نے بھی سدھرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میڈیا بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، اور جس طرح کی جو ایجیٹیشن جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم فائلر بنیں، اور کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں ہمارے تاجر کمیونٹی کے اندر، وہ جو ہیں وہ اسے پولیٹیسائز کر دیتے ہیں، تو میڈیا کو بھی ان چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور ان کو میڈیا پہ سپیس نہیں دینی چاہیے تاکہ یہ ایک فضا بنے اب ملک کے اندر۔ بہت بڑی بات ہے، بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے۔ آپ جس طرح سے اس موو کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ تاجران کے ایک بڑے ریپرزنٹیٹیو ہیں، تو بہرحال یہ بالکل بہت اچھی بات ہے، اور بالکل میں آپ کو مبارکباد دوں گا۔ بہت اچھی ایفرٹ ہے کہ پاکستان کے تمام تاجر اس طرح سے اپنے آپ کو رجسٹر کریں اور یہ سلسلہ ونس فار آل ختم ہو، یا آپ کے ساتھی دوسرے جو یہ نہیں کرنے کو تیار ہے ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب اس میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب نعیم میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔